अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की चौथी लहर मजीद 72 जानें ले गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3669 मरीजों का इजाफा हो गया। अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें टूट गईं, लेकिन जहनी गुलामी की नहीं टूटी। वज़ीर आज़म कहते हैं, जब बड़ा कदम उठाते हैं तो कश्तियाँ जलाकर आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में अमन का जल्द क़याम, अफरा तफरी का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, आलमी बरादरी अफगानिस्तान में अमन और मुफ़ाहमती अमल की हामी है। मौलाना फजलुर रहमान के अफगान तालिबान को कामयाबी पर मुबारकबाद, ताउन की यकीन दहानी। सरबराह JUI फे कहते हैं, अल्लाह ताला की मदद से तालिबान ने अपने वतन को आलमी कुव्वतों से आज़ाद कर दिया है। कोयटा के तलबा में लैपटॉप तकसीम, वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं, नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। बलोचिस्तान में दीगर सूबों की निस्बत यूनिवर्सिटियाँ बहुत कम हैं। नुसरत सहर अब्बासी ने हिजाब करना शुरू कर दिया। रहनुमा GDA कहती हैं, अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी है, हिदायत किसी को भी अचानक ही होती है। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। टीम पाकिस्तान आगाज से ही मुश्किलात का शिकार रही और मजमूई स्कोर में 8 रन के इजाफे के बाद फ़हीम अशरफ आउट हो गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने का ऐलान। 20 सितंबर को कनाडा में इलेक्शन मुनक्किद किए जाएंगे। ट्रूडो पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करने के लिए पुरुम्मीद है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के वार थम न सके। सूबे में मुसलसल चौथे रोज़ 500 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। नए केसेस में निस्फ से ज़ायद तादाद वैक्सीन ना लगवाने वालों की है। कनाडा का 20,000 अफगान शहरियों को पनाह देने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर इमिग्रेशन कहते हैं कि मज़कूर अफराद मुमकिना तौर पर तालिबान का हदफ हो सकते हैं। इन लोगों की बड़ी तादाद पहले ही कनाडा मुंतकिल हो गई है। कनाडा भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,51,969 तक जा पहुंची। विफाकी मुलाजमीन के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया गया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, ट्रंप ने बाइडन को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अमेरिका तालिबान के अफगानिस्तान पर तेजी से कंट्रोल पर हैरान। ट्रंप ने सदर बाइडन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। काबुल में सदारती महल की सिक्योरिटी 313 बदरी ब्रिगेड के हवाले। मुल्ला ब्रादर कहते हैं कि तालिबान की कामयाबियों की मिसाल नहीं मिलती। असल जिम्मेदारियां अब शुरू होंगी। अफगान अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फ़ौज की फायरिंग से 5 अफराद हलाक। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंद लोगों को जाने की इजाज़त दी जाए। अफगानिस्तान में 2 दिन में 6000 फ़ौजी तैनात करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 20,81,44,000 से तजावुज़ कर गई। मूज़ी वायरस से अमवात 43,78,177 हो गई। 18,66,184 से ज़ायद कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 72 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 24,478 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,10,079 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,669 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,72,750، سندھ میں 4,12,165، خیبر پختونخوا میں 1,52,625، بلوچستان میں 31,583، گلگت بلتستان میں 9,396، اسلام آباد میں 94,108، جبکہ آزاد کشمیر میں 29,452 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,69,02,015 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53,644 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,89,013 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,787 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 72 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 24,478 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,372، سندھ میں 6,439، خیبر پختونخوا میں 4,668، اسلام آباد میں 834، بلوچستان میں 335، گلگت بلتستان میں 164 اور آزاد کشمیر میں 666 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میری 25 سال سے خواہش تھی کہ ملک میں یکساں نظام تعلیم ہو، لیکن مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ انگریزوں نے حکمرانی کے لیے 2 طبقات بنا دیے تھے۔ ماضی میں امیروں کے بچے انگلش میڈیم تعلیمی اداروں میں پڑھتے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تو آپ کا پھر ان سے ریلیشن شپ؟ ملک بھر میں یکساں نظام تعلیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا، میری 25 سال سے یہ خواہش تھی کہ ملک میں یکساں نظام تعلیم ہو، لیکن لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ انگریزوں نے حکمرانی کے لیے 2 طبقات بنا دیے تھے۔ ماضی میں امیروں کے بچے انگلش میڈیم تعلیمی اداروں میں پڑھتے تھے۔ سول سروس میں انگریزی نظام تعلیم میں نہ پڑھنے والے سول سروس میں نہیں جا سکتے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے آزادی کے بعد سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ یکساں نظام تعلیم رائج نہیں کیا۔ تعلیم میں تقسیم کے باعث بچوں کی سوچ مختلف ہے۔ مہارت یافتہ طبقہ جب نظام سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اس کو تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ ماضی میں یہی مہارت یافتہ طبقہ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ یکساں نصاب کے نفاذ کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کشتیاں جلا کر بڑے قدم کی طرف جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ تب سے میری سوچ تھی کہ جب ہمیں موقع ملے ہم یہ ایک کریکولم لے کے آئیں گے تاکہ ایک قوم بنے گی، ایک سوچ بنے گی قوم کی۔ اور وہ مجھے یہ ہمیشہ پتا تھا کہ مشکل ہے، کیونکہ جب ایک جو ڈیسیجن میکرز ہے، جو ایلیٹ طبقہ ہے، وہ جب ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کو چینج نہیں ہونے دیتا پھر۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ یورپ میں چلے جاؤ، انگلینڈ میں چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، وہاں ہر جگہ ایک کریکولم ہوتا ہے۔ تو یہاں 3 جب کریکولم چل رہے تھے تو کیونکہ وہ سسٹم میں جو صاحب اقتدار جو ایلیٹ تھی وہ فائدہ اٹھا رہی تھی، اس کے اندر کوئی انسینٹیو چینج کرنے کا نہیں تھا۔ تو پہلی چیز تو میں شفقت آپ کو یہ کہوں کہ یہ واقعی ایک پہلا قدم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کسی کی ثقافت کو اپنا کر پیغام دیتے ہیں، وہ ہم سے بہتر ہیں۔ کبھی بھی ایک ذہین غلام بڑا کام نہیں کر سکتا۔ کسی کی نقل کر کے ہم اچھے غلام بن سکتے ہیں، لیکن آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ دنیا میں اختراعی ذہن والے اوپر جاتے ہیں۔ ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی گئی ہیں، لیکن ذہنی غلامی کی زنجیریں نہیں ٹوٹیں۔ جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے، لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان قیادت موقع کا فائدہ اٹھا کر سیاسی حل کی راہ ہموار کرے۔ جامع مذاکرات افغان مسئلے کے پرامن سیاسی حل کا واحد راستہ ہیں۔ نہیں چاہتے افغانستان میں بدامنی ہو اور ہمسایہ ممالک متاثر ہوں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کا جلد قیام اور افراتفری کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ افغان قیادت موقع کا فائدہ اٹھا کر سیاسی حل کی راہ ہموار کرے۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغان وفد نے ملاقات کی، جس کے دوران افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی۔
شاہ محمود قریشی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ افغانستان کی بہتری کے لیے لائحہ عمل طے کرنا ضروری ہے۔ ہمارا حتمی مقصد پرامن، متحد، جمہوری اور مستحکم افغانستان ہے۔ مل جل کر امن اور مفاہمت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ عالمی برادری افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کی حامی ہے۔ لوگوں کی جان، لوگوں کا مال محفوظ رہے اور وہاں خون خرابہ نہ ہو، ہماری کوشش یہی ہے اور انٹرنیشنل خواہشات بھی یہی ہیں، اور پاکستان اپنا رول انشاءاللہ مثبت پلے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ افغان قیادت موقع کا فائدہ اٹھا کر سیاسی حل کی راہ ہموار کرے۔ جامع مذاکرات افغان مسئلے کے پرامن سیاسی حل کا واحد راستہ ہیں۔ نہیں چاہتے افغانستان میں بدامنی ہو اور ہمسایہ ممالک متاثر ہوں۔ امن مخالف عناصر پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ قائدین کا وفد آیا ہوا ہے اور ان کو پاکستان نے دعوت دی ہے تاکہ ہم جو افغانستان کی جو ایوالونگ سچویشن ہے، جو حالات ہیں، اس پہ مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں اور دیکھیں کہ ہم نے آئندہ مل کر کس طرح جو ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ وہاں امن ہو، وہاں استحکام ہو، اور وہاں جو لوگوں کی تشویش ہے اس کے اور جو لوگوں کی بے چینی ہے اس کو کس طرح اس پہ ہم نے اثر انداز ہونا ہے۔ خیال رہے کہ افغانستان کی موجودہ بحرانی صورتحال کے تناظر میں اعلیٰ سطحی سیاسی وفد پاکستان کے دورے پر ہے۔ وفد کے دفتر خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جمعیت نے روز اول سے امریکہ اور نیٹو افواج کے افغانستان پر حملے کو جارحیت اور تجاوز، جبکہ طالبان کی مزاحمت کو جائز دفاع قرار دیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے افغان طالبان کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ JUI فے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے افغانستان میں تحریک اسلامی طالبان افغانستان کی 20 سالہ طویل جہاد کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے انہیں ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک اسلامی طالبان کے امیر مولوی ہیبت اللہ اور ان کے تمام رفقا کو اس عظیم کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جمعیت نے روز اول سے امریکہ اور نیٹو افواج کے افغانستان پر حملے کو جارحیت اور تجاوز، جبکہ طالبان کی مزاحمت کو جائز دفاع قرار دیا تھا۔ مخلصانہ قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے طالبان نے اپنے وطن افغانستان کو عالمی قوتوں سے آزاد کرا دیا ہے۔ سربراہ JUI فے کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان کے عوام کو بالخصوص اور امت مسلمہ کو بالعموم مبارکباد کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ طالبان قیادت نے فتوحات حاصل کرنے کے بعد امن، خیر سگالی اور مفاہمت کی پالیسی کے ساتھ جس نئے نظام کا آغاز کیا ہے، جمعیت اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہم توقع رکھیں گے کہ اسی خلوص اور تدبر کے ساتھ بہتر حکمت عملی کے ذریعے ایک پرامن اور مستحکم اسلامی افغانستان کی تشکیل میں کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں میں سہولیات میں اضافہ کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومت 2.5 ارب سالانہ یونیورسٹیوں پر خرچ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ ہمیں مل کر بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں دیگر صوبوں کی نسبت یونیورسٹیاں بہت کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں میں سہولیات میں اضافہ کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومت 2.5 ارب سالانہ یونیورسٹیوں پر خرچ کر رہی ہے۔ فیسلٹی ہو، اس میں لیب فیسلٹی ہو، آڈیٹوریم ہو، بلکہ میں نے ابھی موجود نہیں ہیں بلکہ منسٹر صاحب فار بلڈنگ موجود ہیں، ہم ان کے ڈیزائنز بھی چینج کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ ریکوڈک سے 10,000 لوگوں کو روزگار ملتا۔ ماضی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ریکوڈک بند ہے۔ گرین ڈیموکریٹک الائنس کی رہنما اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے تعلق رکھنے والی خاتون رکن سندھ اسمبلی نصرت سحر عباسی نے حجاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سب کو پتہ ہے ہمیں مرنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا موت کس وقت لکھی ہے۔
گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی رہنما اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے تعلق رکھنے والی خاتون رکن سندھ اسمبلی نصرت سحر عباسی نے حجاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے نصرت سحر عباسی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے پردہ کرنے کے حوالے سے وضاحت بھی پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی ہے، ہدایت کسی کو بھی اچانک ہی ہوتی ہے۔ نصرت سحر عباسی نے کہا کہ کئی لوگ اچانک اسلام قبول کر لیتے ہیں، مجھے بھی ایمان ملا ہے اور ہدایت ملی ہے۔ میک اپ کرنا، فیشن کرنا، باہر نکلنا اور ایک دم سے اپنے آپ کو فل اس طرح ڈھانپ لینا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آسان اللہ کرواتا ہے۔ وہ جب دل میں ڈال دیتا ہے تو پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے ہمیں مرنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا موت کس وقت لکھی ہے۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں 203 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور ویسٹ انڈیز کو 168 رنز کا ہدف ملا، جو اس نے آخری وکٹ پر پورا کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں 203 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور ویسٹ انڈیز کو 168 رنز کا ہدف ملا، جو اس نے آخری وکٹ پر پورا کر لیا۔ چوتھے روز پاکستان کی جانب سے بابر اعظم اور فہیم اشرف نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 160 رن سے اننگز کا دوبارہ آغاز کیا۔ پاکستانی ٹیم آغاز سے ہی مشکلات کا شکار رہی اور مجموعی سکور میں 8 رنز کے اضافے کے بعد فہیم اشرف آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد کپتان بابر اعظم بھی کیچ دے بیٹھے اور پھر کوئی بھی کھلاڑی وکٹ پر جم نہ سکا۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں 203 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور یوں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 168 رنز کا ہدف دیا۔ بابر اعظم 55 رنز، عابد علی 34 اور محمد رضوان 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیڈن سیلز نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی بھی وکٹیں گاہے بگاہے گرتی رہیں۔ 16 کے مجموعی اسکور پر ویسٹ انڈیز کے 3 کھلاڑی پیویلین لوٹ چکے تھے۔ اس کے بعد جرمین بلیک ووڈ نے 55 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیل کر ٹیم کو سہارا دیا۔ 151 کے مجموعی اسکور پر ویسٹ انڈیز کے 9 بلے باز پیویلین لوٹ چکے تھے۔ اس موقع پر میزبان ٹیم کو جیت کے لیے 17 رنز اور پاکستان کو صرف 1 وکٹ درکار تھی۔ تاہم کریز پر موجود کیمار روچ اور جیڈن سیلز نے انتہائی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور وکٹ گرنے نہ دی اور یوں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ دوسری اننگز میں پاکستانی بالرز میں شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی نے عمدہ پرفارمنس دکھائی۔ شاہین 4 اور حسن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، تاہم اہم موقع پر ان میں سے کوئی بھی وکٹ نہ لے سکا۔ اس کے علاوہ فہیم اشرف کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ خیال رہے کہ پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 217 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی، جبکہ ویسٹ انڈیز نے 253 رنز بنائے تھے اور اسے 36 رنز کی سبقت حاصل تھی۔ سیریز کا دوسرا میچ 20 اگست سے کنگسٹن میں کھیلا جائے گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔